अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन आलमी मालूमात। हर प्रोग्राम की तरह आज भी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शोएब मरगूब साहब मौजूद हैं, जो खासी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर, और उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, उससे बिल्कुल बाज़ दफ़ा बरक्स होती है, क्योंकि वो बाकायदा अपना काम जो है, वो अपना वर्क जो कंप्लीट करके आते हैं। आज भी एक बड़ा ही सोशल मीडिया के ऊपर जो इशू वायरल है, इंटरनेशनल इशू वायरल है, वो है किर्गिस्तान के हवाले से, जो तुलबा के हवाले से, पाकिस्तानी तुलबा के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ पे तसादम हो रहा है और पाकिस्तानी तुलबा जो है उनको हॉस्टलों के अंदर घुस के जहाँ पे भी वो रहते हैं उनके रहायश गाहों पे जाके तशद्दुद किया जा रहा है। और 3-4 तुलबा जो है, मुबैना तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि 3 से 4 तुलबा जो है वो जहाँ बहक भी हो चुके हैं। एक्चुअली ये इशू तो था मकामी लोगों का और मिस्रियों का, और ये हमारी तरफ कैसे कन्वर्ट हो गया? क्या वहाँ पे कोई फिरका वाराना वहाँ पे कोई लहर चल पड़ी है लसानी, या मजहबी तौर पे, या कोई नस्ली जो है वो तसादम शुरू हो गया? ये सारी बातचीत जानने के लिए शोएब मरगूब साहब से हम लोग जो है वो इस्तिफादा करेंगे और स्ट्रेट अवे उनकी तरफ जाते हैं। थैंक यू सर, आप तशरीफ लाए। सर, ये किर्गिस्तान के हवाले से जो जब भी फेसबुक सोशल मीडिया खोलते हैं, सबसे पहली खबर यही आती है कि जी वहाँ पे पाकिस्तानी तुलबा के ऊपर बड़ा ही तशद्दुद हो रहा है। क्या इशू है सर? जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है और उसमें हमने बहुत लेट रिएक्ट किया। ये वाक़या एक्चुअली 13 मई का है। 13 तारीख को एक राय के मुताबिक जो मकामी लोग थे वो कुछ चीज़ें लेने के लिए या स्नैच करने के लिए मिस्रियों के कमरों में या घर में दाखिल हुए। उन्होंने, ज़ाहिर है वो भी एक इकट्ठे थे, ये भी थोड़े थे, वो भी इनसे ज़्यादा थे, तो वो इन पे छा गए। अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये एकदम फिर अब से कुछ घंटा पहले ये एक जत्थे बना के मुझसे तरह के, और जो पहले 4-5 सौ थे फिर ये हज़ारों में हो गए, मतलब 12, 13, 14, 15, 100 की तादाद में ये फिर पाकिस्तानियों पे हमलावर हो गए। पाकिस्तानी रहते थे, एक हॉस्टल था उसकी 5वीं और चौथी मंजिल पे। ये बाहर से चढ़ के, मतलब इतने ट्रेन लोग थे, एक नॉर्मल स्टूडेंट तो बाहर से नहीं, देखें हम तो खंबे से नहीं चढ़ सकते, आप लोग भी नहीं चढ़ सकते, तो ये बाहर से चढ़ के तो अंदर घुस गए उनके, और अंदर तोड़ फोड़ की ये कई घंटे ये प्रैक्टिस जारी रही। और उसमें उन्होंने टारगेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी को बनाया। जो मीडिया में आया वो इंडियंस भी थे, वो बांग्लादेशी भी थे, ये 3 तबके थे। इजिप्शियंस को मैं नहीं कहता कि उनको निशाना बनाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ जो असल टारगेट थे उस तो ये गए नहीं। जहाँ पे 13 मई का इंसिडेंट हुआ वहाँ वो ये लोग दोबारा नहीं गए, ये गए 4वीं-5वीं मंजिल पे जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रहते थे। अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में है, मतलब सर बताया जा रहा है कि 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जिनमें 1,000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से है, KPK से है। जी, वहाँ पे कोई तकरीबन 9,700 बाद फिगर्स के मुताबिक 1,100, तो ये मुख्तलिफ एदाद शुमार आ रहे हैं, क्योंकि हम तो एक डाटा बैंक में बहुत ही कमज़ोर हैं। तो 1,000 आदमी जो वो ये भी कहते हैं कि रहीम यार खां और उधर की बेल्ट से गए हुए हैं, क्योंकि जिस जगह से एक आदमी जाते हैं वो फिर बाकियों को भी वहीं ले जाता है। इसलिए ये तो बिल्कुल एक नेचुरल बात है कि अगर भावलपुर या रहीम यार खां से कोई आदमी गया तो उसने 10-20 को और एडमिट करवा दिया। तो एक्चुअली मेडिकल के स्टूडेंट्स थे। और जो कह रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि 3 लोग मर गए, 3 के मरने की सोशल मीडिया के मुताबिक मैंने ये इंट्रो में कहा कि मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है। इंडियन मीडिया ने भी कहा, उसके बाद हमारे पास लोकल मीडिया है, मेन स्ट्रीम के चैनल जो कहलाते हैं, उन्होंने भी ये बात की कि 3 लोग जो है वो इसमें जाँ बहक हुए। अब जो वीडियो क्लिप्स ट्विटर पे मैंने देखी वो इतनी भयानक खौफनाक हैं कि उसमें 15-20 लोग 3 लोगों को जंगले के अंदर बंद करके मार रहे हैं, और 2-3 दोनों तरफ से घसीट रहे हैं। मगर मतलब ये कि एक जत्था टांगों की साइड से घसीट रहा है, दूसरा जत्था जो सर से पकड़ के घसीट रहा है, हाथों से घसीट रहा है। और वो अगर देखें, जो इवन किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है उसने कंट्राडिक्ट किया है कि कोई हलाकत नहीं हुई, सारे सेफ एंड साउंड है। 15-14 सर इस सारे मैटर के ऊपर का हमारा सफारत खाना जो मैं थोड़ी सी ये बात मुकम्मल कर लूँ कि इस पे जो वो कहते हैं कि उनके गवर्नमेंट ने ये कहा कि 35 के करीब लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ जो है वो थोड़े से जख्मी हैं और उनको ट्रीटमेंट के बाद फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन जो क्लिप्स वायरल हुए वो इतने खतरनाक थे कि उसमें वो डंडों से, मतलब उनके जितने हम झंडे 14 अगस्त को या 23 मार्च को लगाते हैं, उतने बड़े डंडों से उन्होंने मारा है उनको। और उन 3 लोगों की इनकी चीखों की आवाज़ें जो वो ट्विटर पे हम बड़े ज़ोर शोर से सुनी, और वो कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में जो कुछ भी कह रहे होंगे।
تو ان کو پکڑ کے بھی گھسیٹ رہے ہیں، اور ایک سجدے کی حالت میں تھا، اس کو پھر کسی نے آ کے جو حملہ آور تھا اس نے جیسے ہاتھ آگے رکھ کے سونگا ہے کہ مطلب زندہ ہے کہ مر گیا، تو وہ مطلب یوں ہی پڑا رہا ہے، اور سسکیوں کی آوازیں ایک آدھے کی آ رہی ہیں، مے بی کہ لوگ بچ بھی گئے ہیں تو ان کے اندر انر اتنا ڈیمیجز ہوا ہوگا باڈی کا کہ وہ ٹریٹمنٹ کو بھی سال لگیں گے، اور مے بی کہ وہ پورے طور پر ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. اب آپ پوچھئے. سر پوچھنا یہ تھا کہ جو ہمارا سفارت خانہ ہے، جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پہ، وہ اس سارے ایشو کے اوپر بالکل ہی ان کا کوئی ٹرانس سامنے نہیں آ رہا، اور لگ رہا ہے کہ ہمارا سفارت خانہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے اس ساری صورتحال کو قابو کرنے میں. دیکھیں دو تو بالکل ناکام ہو گئے. ہم انڈینز کو دیکھتے ہیں وہ بڑا فریکوینٹ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. بنگلہ دیش نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ایکچولی ان پہ اٹیک ہوا نہیں، اٹیک مینلی ہوا ہمارے اوپر ہی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان پہ ہو رہا ہے. اور یہ سارا اس میں سوشل میڈیا ریسپانسیبل ہے. دیکھیں اگر ٹویٹر یا واٹس ایپ گروپ یا فیس بک کسی مسلمان کا ہوتا تو اس کو ابھی کولیبوریشن میں اندر دے دیتے. اگر مارک زکربرگ کی جگہ کوئی محمد سلیم، کوئی شعیب مرغوب یا بہلول ہوتا تو وہ اس کو ابھی پکڑ کے اندر دے چکے ہوتے کہ آپ کی وجہ سے یہ چیز وائرل ہوگی اور آپ اس کے ریسپانسیبل ہیں اس اتنے بڑے کلیش کے. اب چونکہ اس کے پیچھے کوئی انگلش نام ہے، کوئی امریکن پیپلز ہیں، کوئی ادھر کے لوگ ہیں ادر دین مسلم کنٹریز ہیں، تو وہ سارے سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک آسٹریلین گورنمنٹ نے ڈالر کے اس میں کوئی $650-700 جرمانہ کر دیا کہ اس نے سوشل میڈیا نے وائرل کی ایک ایسی ویڈیو جس میں ایک کرمنل کو جس نے ٹریفک رولز کی وائلیشن کی وہ ہیرو کے طور پہ پینٹ ہوا، انہیں جرمانہ کر دیا اٹھا کے. کیا ہم ایسا جرمانہ کر سکتے ہیں؟ کیا کرغزستان کی گورنمنٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتی. تو ہمارا سفارت خانے نے ابھی تک، اب اس پہ سفارت خانے نے یہ پلی کی، ایک اس سے جب پوچھا گیا سفیر صاحب سے، حسن زیغم صاحب سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ نے کا تو فون اور رپلائی جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہمارا عملے کی تعداد 8 ہے اور ہمارا جو سفارت خانہ ہے بڑا محدود سا ہے، 500 کالز ہم نے ریسیو کی. اور یہ بالکل درست بات ہے کہ پریشر تو ہوا ہوگا. جیسے انسیڈنٹ ہوا تو 10,000 11,000 جو لوگ ہیں انہوں نے کالیں کی ہوں گی، پھر ان کے جو رشتہ دار پاکستان میں ہیں انہوں نے بھی کالیں کی ہوں گی، تو مے بی کہ سسٹم چوک ہو گیا ہو. اچھا لیکن یہ کہ ایسے موقعوں پہ کیا سفیر صاحب نے وہاں سے اٹھ کے اپنے جگہ سے جا کے کسی انٹیریئر منسٹری میں کسی سے بات کی، کسی اور ایون سوشل میڈیا سے بات کی، ٹویٹر اکاؤنٹ کو کہا کہ بھائی آپ کے جیسے ایک پاکستانیوں پہ اٹیک ہو گیا اس کو یہ جو چیزیں دیکھیں 3 روز تک 4 روز تک 5 روز تک ایک کمپین چلتی رہی پاکستانیوں کے خلاف. کیا کر لیا ہمارے سفارت خانہ نے؟ کوئی رول نظر نہیں ہے. 5 روز تک دیکھیں آج کیا تاریخ ہے 19 سر. تو 5-6 دن تک یہ ہمارے خلاف ہوتا رہا کہ پاکستانی ملوث ہیں، پاکستان یہ مسلمان یہ. تو کیا کر لیا؟ مطلب جو ان کی انٹیریئر ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی ٹوٹلی کولیپس رہا. مے بی کہ اس کی ول یہ ہو کہ نہ ہو، اس کی ول ہو کہ کنٹرول ہو. لیکن کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جتھے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک گروپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک پلاننگ چل رہی ہے؟ تو اس پہ بالکل کولیپس رہا. اس پہ ہمارا جو فارن آفس ہے اس کو فوری طور پر جو وہاں کے کرغزستان کے سفیر ہیں ان کو بلانا چاہیے تھا اپنے دفتر خارجہ میں، انہوں سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں. سر میں یہیں پہ ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایمبیسڈر ہوتا ہے اس کو تعینات کرنے کے قواعد و ضوابط کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جنرلی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایمبیسڈر ہے وہ وہاں کی لینگویج کو جانتا یا نہیں. دیکھیں یہاں جتنے بھی امریکنز اپنا ایون برٹش اور ایسے ملکوں کے یورپ سے خاص طور پر جو آتے ہیں وہ اردو بڑی اچھی جانتے ہیں. ایون جرمن چائنیز یہ اردو بڑی اچھی جانتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اردو میں بات کریں، اور اگر آپ کوئی آدمی کسی سفارتکار کے سامنے اردو میں کوئی ایسی ویسی بات بھی کہہ دے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں. ہم لینگویج پہ کوئی اسٹریس ہی نہیں کرتے. ہمیں نہیں پتا کہ وہاں جو سفیر صاحب ہیں وہ کتنی ان کی سوسائٹی کے بارے میں جانتے ہیں، کتنے تعلقات ان کی منسٹریوں میں ہیں. دیکھیں اگر سفیر صاحب بہت زیادہ افیکٹو ہوتے 3.5 منٹ میں وہ ہمارا فون سننے کی بجائے جیسے ہی جتھے وہاں پہ گئے تھے وہ 5ویں منزل پہ 4تھی منزل پہ توڑ پھوڑ کی باہر سے وہ گئے اور انہوں بندوں کو گھسیٹ کے نیچے لائے اور جنگلے سے بنے ہوئے جو ٹویٹر پہ نظر آ رہے ہیں تو اس پہ وہ ان کے اندر گھسیٹ کے مار رہے ہیں. تو کیا ہماری ایمبیسیڈر نے کسی ان کے ڈپارٹمنٹ سے فوری طور پہ کس سے بات کی وہ ڈسکلوز کریں؟ دیکھیں میں بھی کہ کی ہو، ہم تو ابھی ایک ایگزمپشن پہ بات کر رہے ہیں نا کہ کس سے کی یا کسی سے نہیں کی. تو ان کو فوری طور پر ان سے بات چیت کرنا چاہیے تھی. ان سے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ اس کو روکو اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی.
इंडिया में ऐसा इंसिडेंट हुआ रमज़ान में, मार्च में, ये जो रमज़ान अभी गया ना, इसमें 8वां या 9वां रोज़ा था अफगानिस्तान के, और अदर देन अफगानिस्तान कुछ लोग थे वो नमाज पढ़ रहे थे। अहमदाबाद में जो स्टूडेंट्स दाखिल है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने उसके लॉन में आके जो भारतीय जनता पार्टी के, आपको पता कितने रेडिकल लोग हैं, उन्होंने कहा नमाज पढ़ रहे हैं और वो हमारे होते हुए उन्होंने उन पर हमला कर दिया। अच्छा, वो भी चूंकि पठान थे, ज़्यादा ताकतवर थे, उन्होंने भी, मतलब वो ज़्यादा थे लेकिन 12 जवाब वहाँ पे उनको मिल गया। उसके बाद इवन अफगान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट किया, और इस पर इतना बाकी भी चीज़ें हुई, कुछ और मुल्कों के भी थे, अफ्रीकी मुल्क के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, सब ने प्रोटेस्ट किया, रेजिस्ट किया। फौरी तौर पर इंडियन गवर्नमेंट ने 2 आदमियों को पकड़ लिया कि ये कैमरा में शनाख्त, बाकी शनाख्त नहीं हुए, लेकिन पकड़े तो गए। अच्छा, अब हमारी गवर्नमेंट ने इस पर आया कि उस जो इंडिया में इंसिडेंट हुआ उस जैसा एक्शन लिया कि नहीं लिया। देखें, एक बयान चल रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बड़ा अफसोस का इजहार किया, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर बात की? मेरी दानिश में तो उनको करना चाहिए थी, बहुत सीरियस है, जिसपे 1100 स्टूडेंट्स में हरासमेंट फैल गई। उन्होंने वो अब सारी जिंदगी, मतलब जितना भी साल 2 साल 3 साल जिनका जितना कोर्स बाकी होगा, वो उसमें अपने आप को बहुत अनसेफ, इनसिक्योर और बहुत कटा हुआ महसूस करेंगे सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी उनके खिलाफ होगी ना। देखें, अगर 1000, 1200, 1500 लोग पाकिस्तानियों के खिलाफ जत्था बना के हमलावर हो गए, तो इट मीन्स के जो ग्रुप्स थे सोशल मीडिया के, उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक एटमॉस्फेयर, ये जो उनका कैपिटल है जहां पे हुआ ना, ये उनका कैपिटल है, तो कैपिटल में उन्होंने हमारे खिलाफ एक एटमॉस्फेयर पैदा कर दिया। सर जी, इस इशू के ऊपर पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस जो तलबा हैं उनके पेरेंट्स के अंदर बड़ी खासी बेचैनी पाई जाती है, तो आप क्या, हम इसको कैसे डिवीजन करेंगे कि ये मिस्री और मकामी लोगों का इशू था, तो ये क्या नस्ली या लसानी को इशू है, या अचानक ये जो जाके पाकिस्तानियों के पीछे पड़ गए, इसको हम कैसे, ताकि लोगों को वजाहत हो सके और उन बच्चों के पेरेंट्स को वजाहत हो सके कि उनका वहाँ पे ये जो सारा जत्था था और ये जो सारी प्रॉब्लम थी, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ कैसे गई? यही तो एक हैरान कुन, मैं इस पे बहुत खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ कि ये मतलब कैसे कन्वर्ट हो गया। ये तो वो जब गवर्नमेंट वहाँ की एजेंसी रिपोर्ट बनाएगी और हमें देगी, हमें रिपोर्ट उनसे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लोगों को निशाना बनाया गया है कि मे बी कि वो सारे के सारे सेफ एंड साउंड हो, अल्लाह करे हों, और उनका कोई इनर ऐसा डैमेज ना हुआ जैसा कि मैं कंसीव कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उनको मारा गया है, तो ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, अदरवाइज बचने वाली सूरत हाल तो नहीं थी। अच्छा, अब देखें, ये जो मुल्क है किर्गिस्तान, यहाँ 90% मुसलमान हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ, जो ये कैपिटल है उनका, इसमें 10% ज्यूज हैं। अच्छा, कुछ मुस्लिम अकलियतें भी हैं, और यहाँ पे जो आबादी है, मतलब आबादी भी इनकी ज़्यादा नहीं है, टोटल आबादी मेरा ख्याल है को 70-71 लाख होगी, जो उनका मरदमशुमारी 2-3 साल पहले 2023 में हुई शायद, तो 2023 के बाद से कोई हम ये कह सकते हैं कि 70-71 लाख उनकी आबादी। इस एरिया की जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, इसकी आबादी को तकरीबन 7 लाख है, 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, इसकी आबादी लोग कहते हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ आबादी के मुकाबले बड़ी यूनिक है, क्योंकि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ अकलियतों का इतना बड़ा हो जाए। पूरे मुल्क में तो अकलियतें सारी की सारी 10% से भी नहीं है, लेकिन इसमें उनका एक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि वो मतलब एक अच्छी खासी तादाद में आ गए, और जो पूरे मुल्क में 2% हैं, जियो शायद पूरे मुल्क में 2 या 1.5% हैं, वो कैपिटल में 10% आ गए हैं, और इसमें यूक्रेनियन भी हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो ये है कि इसके पस मंज़र में ये जो वहाँ की अक़लियतें हैं, जो ये समझ रही हैं कि शायद जो रूस पे हमला हुआ उसमें रशिया यही तो कह रहा है कि उसमें जो यूक्रेन है वो इन्वॉल्व है, और उसके आसपास जो 1-2 मुल्क हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पैसा वहाँ से आया, लोग कहीं और भाग रहे थे, भागने के जो डायरेक्शन थी वो यूक्रेन थी, और लोग शायद इधर से आए या किसी इस्तान मुल्क से आए। तो अब इसके पस मंज़र में दूसरा ये है कि ये यहाँ पे रेशिज्म, जो आपने सवाल किया, नस्ल परस्ती बहुत ज़्यादा है। 15 तारीख को अगस्त को उस अगस्ती या मार्च था शायद, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्लैश हुआ 2010 में इसके उज़्बेक के दरमियान, और उनके ये क्लैश 3 दिन जारी रहा। और ये क्लैश उस वक्त ख़त्म हुआ जब उज़्बेक बाशिंदों ने ये कहा कि अगर हमारा कताल यहाँ पे ख़त्म ना हुआ, हमारी हरासमेंट ख़त्म ना हुई, तशद्दुद ख़त्म ना हुआ, तो हम तेल के कुओं को आग लगा देंगे।
جب انہوں نے اتنا بڑا تھریٹ کیا کہ ہم تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے تو اور ہمیں بھاگنے کا راستہ دیا جائے ازبکستان، مطلب یہ بھاگنے کا راستہ نہیں دے رہے تھے، چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. تو کیونکہ کئی لوکیلٹیز وہاں پہ ایسی ہیں جہاں چاروں طرف کرک باشندے پائے ہیں اور وہ گھیرے میں ہیں. تو جب وہ گھیرے میں تھے جیسے منی پور میں انڈیا میں ہوا تھا تو سیم سچویشن وہاں پہ تھی کہ انہوں نے گھیرے میں لے کے پھر انہوں نے بچنے کے لیے کہا کہ ہم بلاسٹ کر دیں گے آپ کے سارے تیل کے کنویں جو ہمارے ایریا میں آئیں گے. تو پھر ان کو راستہ ملا تھا اور یہ کئی روز کے بعد پھر وہاں پہ امن قائم ہوا تھا. تو نسل پرستی کی اور جو یہ تصادم ہے یہ مذہبی نہیں ہے لیکن یہ نسلی تصادم بہرحال ہے. تو کرغزستان میں، ازبکستان میں اور یہ جو آس پاس کے ملک ہیں اس میں اتنا لا اینڈ آرڈر اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو معاشرے پس منظر میں دیکھیں تو ان کا اگر جی ڈی پی جو ہے وہ کوئی تقریباً $48,000 کے آس پاس ہے. اچھا اب اور ان کی جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ 1900 سے 2000 کے بیچ میں، کیونکہ آخری سروے جو ہے وہ ایسے کوئی 3 سال پہلے ہوا جو اناؤنسڈ سروے ہے. تو وہ اب ہمارے حساب سے تو ان کی جو غربت کی لکیر ہے اس سے وہ بہتر ہیں، کیونکہ 20-21% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اور یہ جو 2000 کی ان کی فیکس آمدنی ہے یہ ہماری آمدنی سے بہت بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے، انرجی بہت سستی ہے. تو $2000 جو ہے ان کی انکم وہ بہت فیزیبل ہے ماہانہ، کیونکہ ان کے وہ اپنا اس میں انرجی ان کی کاسٹ نہیں کرتی، بہت سی چیزیں کاسٹ نہیں کرتی. ہمارا تو بجلی کا بل ہی ہمیں کہیں جینے نہیں دیتا. پوری تنخواہی جو منیمم سیلری گورنمنٹ نے مقرر کی ہوئی ہے وہ بجلی کا بل اس کے برابر ہے. تو وہ اتنی ان کی نہیں ہونی چاہیے تھی فرسٹریشن. لیکن بہرحال یہ جب چیزیں سنیچ ہو رہی ہیں اٹ مینس کہ وہاں پہ اسٹریٹ کرائم یا اس طرح کا کرائم ہے. جی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ وہاں پہ نسلی لسانی کیا ایشو ہے. ازبک اور ان کا جو ایشو تھا وہ کس طرح وہ وائنڈ اپ ہوا جب ازبک جو باشندے انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم جو تیل کے کنویں ہیں ان کو آگ لگا دیں گے، تب ان کو کہیں جا کے تیسرے دن جا کے راستہ ملا. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک اور ہمارے ساتھ جی ویلکم بیک. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آپ دیکھ رہے ہیں عالمی معلومات اور میرے ساتھ ہیں سہیب مرغوب صاحب. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کرغزستان کے اندر جو پاکستانی طلباء کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اور جو سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے. سر بریک سے پہلے آپ نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ وہاں کا ان کا نسلی اور لسانی وہاں پہ تناسب کیا ہے، ان کی انکم کیا ہے، ازبک اور ان کا کیا ایشو تھا، اور آپ نے یہ بھی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ مصری اور مقامی لوگوں کا ایشو تھا اور ہماری طرف کیسے کنورٹ کر گیا. یہاں پہ میرے ذہن میں بریک جب ہم نے لی ایک سوال آ رہا تھا کہ اتنے بڑے ایشو کو کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا نے کسی بھی فورم پہ نہیں اٹھایا، نہ BBC، نہ CNN، نہ الجزیرہ، سوائے انڈیا کے. یہ کیا وجہ ہے کہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور انڈیا ہی دکھا رہا ہے، یا ہم لوگ ہی کو اپنے طور پہ جو معلومات آ رہی ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں چاہیے تھا کہ اس ایشو کے اوپر وہ رپورٹنگ کرتا؟ اچھا انڈین میڈیا نے جو اس کو ہائی لائٹ کیا نا وہ ایسے نہیں کیا، انہوں نے ایسے کیا کہ پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ٹارگٹ بنایا گیا. یعنی انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پاکستانیوں کا جینا حرام ہو گیا ہے کرغزستان میں. یہ ان کا اینگل تھا. نیوز 18 جو مکیش امبانی کا چینل ہے اس نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد ویون میں اس کی ویڈیو آ گئی، مطلب انہوں نے بھی ہمارے خلاف ہی اس کو استعمال کیا. یہ نہیں کہ کوئی ہمارے حق میں اس کو رپورٹ کیا، یہ نہیں کہ کوئی ہمارے اس کو سوشل کے طور پہ لے. انہوں نے اس کو اسلاموفوبیا کے طور پہ لیا کہ وہاں پہ بھی اب مسلمانوں کو جو ہے نا پاکستانیوں کا جو رہنا محال ہو گیا ہے وہ مشکل ہو گیا. تو انٹرنیشنل میڈیا کو شاید ابھی جاگ نہیں آئی، یا ان کو ابھی سمجھ نہیں آئی، یا وہ اب اس کی گریوٹی تک نہیں پہنچ سکے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، یا ان کے تعلقات اتنے اچھے ہیں کرغزستان کے ساتھ کہ وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے وہاں مار پڑ گئی ہے، جتھے بن گئے ہیں تو کوئی حد نہیں ہے. جی سر یہ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یا تو ان کے تعلقات انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، اور سیکنڈلی یہ ویری سٹرینج ہے کہ وہاں پہ ایشو اور انڈیا کا آپ نے بتا دیا کہ انڈیا اگر اس چیز کو اچھال رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہمدردی میں کر رہا ہے کہ ہم وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس پھنسے ہوئے ہیں یا ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. وہ بھی اس سینس میں کر رہا ہے کہ جی وہاں پہ یہ دیکھیں وہاں پہ پاکستانیوں کا کیا برا حال ہو گیا، ان کا جینا محال ہو گیا. سر اس طرح کی صورتحال یہ صرف کرغزستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے یا پہلے کسی اور ملک میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس طرح جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کا جینا یا رہنا محال کر دیا گیا؟ دیکھیں اکا دکا واقعات تو ہر ملک میں ہر طرح سے ہوتے رہتے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی ٹارگیٹڈ ہے. یہ ٹارگیٹڈ تھا کیونکہ اس میں باقاعدہ واٹس ایپ گروپوں میں کئی روز تک یہ انسیڈنٹ چلا.
اچھا جو انڈیا کا میں نے گجرات یونیورسٹی کا ابھی واقعہ کوٹ کیا وہ ٹارگیٹڈ تھا کہ واٹس ایپ گروپوں میں انڈیا میں یہ چیز ٹریول کی کہ ہم نے یہ حملہ آور کرنا ہے، اور لوگ جتھے وہاں پہ آرگنائز ہوئے. وہ انڈیا چونکہ جب مسلمانوں کو پکڑنا ہو تو وہ واٹس ایپ کے تہ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب اس نے ہندوؤں کو پکڑنا ہو، مطلب ریڈیکل ہندوؤں کو پکڑنا ہو، تو وہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ واٹس ایپ میں بھی کچھ چلا تھا کہ نہیں، پھر ان کی شناختی کچھ نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. اچھا باقی امریکہ میں یا مختلف ملکوں میں اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی مسلم اسٹوڈنٹ کو اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہو کہ وہ کوئی پاکستانی ہے یا وہ کوئی مسلمان ہے. جیسے اسٹوڈنٹس کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ایسا صرف انڈیا میں ہوتا ہے. انڈیا میں ایسا پوری طاقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک واٹس ایپ یونیورسٹیاں جو ان کی بنی ہوئی ہیں اس میں ایک ٹریول کرتا ہے، فیک کہانی بنتی ہے، جعلی ہسٹری اس میں کریٹ کی جاتی ہے اور پھر وہ ہوتا ہے. ادروائز دنیا میں باقی ایسا نہیں ہوا، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب پہلا انسیڈنٹ ہے جو ایون کرغزستان کی جو میڈیکل ٹورزم ہے اور ان کی میڈیکل انڈسٹری ہے اس کے لیے بڑا ڈیمیجنگ اور ڈینجرس ہے. کیونکہ اگر 10,000 اسٹوڈنٹس وہاں پہ بھاگ جائیں گے خدا نخواستہ، دیکھیں ان کو ہمیں رام کرنا پڑے گا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھانا پڑے گا کہ دے آر سیف اینڈ ساؤنڈ، اور ہم وہاں پہ سیکیورٹی لگا رہے ہیں. اور جب تک دیکھیں یہ 1100 لوگوں کو شناخت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سیٹلائٹ ہے آج کل سارا پتہ ہے. یو کے نے اپنا جب وہاں پہ بجلی گئی تو انہوں نے 3 گھنٹوں میں سب کو شناخت کر کے چند ہفتوں کے اندر سزائیں دے دی تھیں جو کیمرے لگے ہوئے تھے، حالانکہ نائٹ کو سارا کچھ ہوا تھا. امریکہ میں جو 6 جنوری کا انسیڈنٹ تھا اس میں بھی امریکہ نے سب کو کیمروں سے شناخت کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے کہاں کیا موومنٹ ہو رہی ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹلائٹ سے ہمارا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہ پتہ ہے ہمارے اداروں کو اور ایون گوگل کو پتہ ہے، آپ کی بیگم بھی ٹریس کر سکتے ہیں کہاں بیٹھے ہوئے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر آدمی کی اس پہ گاڑیوں کی موومنٹ کو ہم گوگل پہ ٹریس کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی اتنی خفیہ نہیں ہیں. اگر گورنمنٹ کرغزستان کی ولنگ ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، ساؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے ٹورسٹ میڈیکل ٹورسٹ جو ہیں وہ ان کی طرف آئیں، تو ان کو اس انسیڈنٹ کے کرمنلز کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. ادروائز یہ بہت بڑا دھبا ہے. ابھی تک تو یہ تھا کہ شاید علاقوں کی وجہ سے شاید اپنا، کیونکہ کلچر ڈیفرنس تو ان کا ازبک اور ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو علاقوں کی وجہ سے شاید لڑائی چل رہی ہے دونوں میں کوئی اپنا اس پہ گروہی قسم کی. لیکن اب یہ جو کنٹری ٹو کنٹری پاکستان بھی انوالو ہو گیا اس میں، تو یہ ایک بہت سیریس ہے ان کے لیے. ان کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہوگا دنیا کے جو اسٹینڈرڈ ہیں اس میں. سر جیسا کہ پہلے ہماری بات ہوئی اسی ایشو کے اوپر کہ ہمارا سفارت خانہ جو ہے وہ ناکام رہا فوری طور پہ ریئیکٹ کرنے میں یا فوری طور پہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کو انفارم کرنے میں کہ بھئی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ اور ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے. تو کیا جو ہمارے امبیسڈر صاحب وہاں پہ ہیں ان کو فارن آفس کنٹرول کرتا ہے، اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں جو ابھی ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، کیا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر نے تو ٹویٹ کر دیا تو یہ سارا بوجھ پرائم منسٹر نے ہی لینا ہے؟ وزارت خارجہ جو ہے، جو منسٹر ہیں، فارن منسٹر ہیں، انہیں نہیں چاہیے تھا کہ فوری طور پہ انٹیمیٹ کرتے ان کو اپنے امبیسڈر صاحب کو کہ جاؤ وہاں پہ 10,000 پاکستانی بچہ پھنس گئے؟ دیکھیں ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ تو آلریڈی چائنا میں تھے. میرا خیال ہے کہ جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا ہوگا اس وقت وہ چائنا سے کہیں فلائی کرے ہوں گے یا فلائی کر کے پاکستان پہنچے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کے ابھی ایگزیکٹ ٹائمنگ اس کے بعد بھی تو سر ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ سن لینا. تو ان کو ایکچولی فوری طور پر امبیسی کو کہنا چاہیے تھا کہ امبیسڈر صاحب آپ اٹھو اور انٹیریئر ڈپارٹمنٹ جاؤ یا جو بھی ایجنسی ان کو کنٹرول کریے اس کے دفتر میں بیٹھ جاؤ جا کے. بالکل. اور بچوں کو کہتے کہ آپ یہیں فون کرو. ان کو چاہیے تھا کہ بجائے امبیسی میں کوئی ہیلپ لائن قائم کرنے کے وہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر ہیلپ لائن قائم کرواتے، ہاسپٹل میں ہیلپ لائن قائم کرواتے جہاں پہ یہ بچے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہیں. انٹیریئر ڈپارٹمنٹ میں جو فورسز، اس کو اب جیسے آخری خبریں ہیں کہ فوج بلا لی گئی، پولیس سے کنٹرول نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ اتنا ہیوج اور اتنا آرگنائز کرائم ہوا کہ پولیس کے کنٹرول سے نکل گیا اور فوج کی کوئی ضرورت پڑ گئی کرغزستان کو. تو ایسی سچویشن میں ہمارے امبیسڈر اگر اچھے کامیاب اور امبیسڈر کا ایک رول پلے کرتے. اچھا اس میں دیکھیں فوری طور پر جو ہمارے فارن منسٹر ہے وہ امبیسڈر سے رابطہ کرتے، اور امبیسی جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ خود جو ہمارے امبیسڈر صاحب ہیں یہ وہاں پہ جاتے، ان کے ڈپارٹمنٹ میں جو کنٹرول کریے وہاں پہ بیٹھ کے اور ہیلپ لائنیں وہاں پہ قائم کرواتے تاکہ بیٹر سچویشن ہوتی. اور وہ بتا رہے ہوتے دیکھیں اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، ٹریپس ہیں، انہوں نے کچھ گھر لیے ہوئے،
کیونکہ سارے تو ہاسٹلوں میں نہیں ہیں, کچھ لوگوں نے بچوں نے گھر لیے ہوئے کمبائن کہ سارے وہاں پہ اسٹوڈنٹ جمع ہو کے رہ رہے ہیں. تو جیسے KPK کے لوگ ہیں انہوں نے بھی مل ملا کے گھر لیے ہوں گے, یا رحیم یار خان کے لوگ ہیں مل ملا کے گھر لیے ہوں گے, جو لاہور سے گئے ہوئے انہوں نے بھی ملا کے گھر لیے ہوں گے. تو وہ ایجنسیوں کے دفاتر میں قائم ہوتے, تو ایجنسیوں کو بہتر انفارمیشن مل جاتی کہ اس وقت کہاں پہ جتھے موجود ہیں, اور ایجنسیاں اسی وقت ریئیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنی دیر گزرنے کے باوجود ایجنسیوں کا خاموش رہنا, اور ابھی تک تو کوئی خبر ہی نہیں آئی کہ کتنے لوگ پکڑے گئے. جو ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے, اپنا کرغستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں اس بارے میں جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے صورتحال کو قابو کر لیا, سارے سیف اینڈ ساؤنڈ مطلب خیریت سے ہیں. تو اتنے لوگ زخمی ہیں. تو ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا کہ جی ہم نے کنٹرول کر لیا ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جن والدین کے بچے وہاں پہ, اب ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی. ریاست کون ہے؟ ریاست ہے وزیر خارجہ, ریاست ہے فارن آفس, جو کہ ہم پردیس میں پاکستانی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنی کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, اگر وہاں پہ وہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ریاست نے رول پلے کرنا ہوتا ہے نا. اب مبینہ طور پہ سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا کا بھی لوگ جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں. ان کو کیسے کٹہرے میں لایا جائے؟ جنہوں نے کہا جی 3 بچے مارے گئے, اب وہ والدین ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ بھائی ہمارے بچے بھی گئے ہوئے ہیں, 10,000 میں سے 3 بچے, پتہ نہیں وہ 3 کون سے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے, اور سر سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ مارے ہی گئے ہیں یا وہ سارے سیف ہیں؟ دیکھیے یہ تو امبیسڈرز جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا ہے, امبیسڈر صاحب نے بھی کہا, اور ہماری گورنمنٹ نے بھی کہا ہے. اس لیے اس بات کا تو کبھی امکان ہے, ہمیں ظاہر ہے کہ جو اپنے سورسز ہیں ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. الگ ہے بات یہ کہ انڈین میڈیا نے 3 لوگوں کی ہلاکتوں کی خبر دی, جس کو کیری کیا ہمارے میڈیا نے, مین اسٹریم میڈیا نے. مین اسٹریم میڈیا سے اکا دکا یوٹیوبرز نے کیا, کیونکہ یوٹیوبرز کو بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ چل کے آ رہا ہے. وہ تو لگے ہوئے تھے کہ جی, میرا سوال بھی سر یہی ہے کہ ادھر ہی آ رہا ہوں. تو کنٹرول دیکھیں, مین اسٹریم میڈیا نے کیا, یوٹیوبر نے پرابلم نہیں پیدا کیا. مین اسٹریم میڈیا نے اپنے چینلز پہ خبر دی ہے, یوٹیوبرز نے نہیں کی. یوٹیوبرز اور جو مین ان کے جو سوشل میڈیا ہے وہ ریسپانسبل ہے کرغستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا. کرغستان کے اندر جو پرابلم پیدا ہوئی وہ سوشل میڈیا کا رول تھا, اس کو وہاں پہ جواب دہ ہونا چاہیے. دیکھیں جب دہلی میں کارنیج ہوا تو یہ فیس بک پر یہ سوال اٹھا, ایون جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس کے, جن کو سسٹمز کی لیبس کہتے ہیں کہ جو چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اس طریقے سے یہ سوشل میڈیا پر چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں تو, اور ان کے سسٹم کے اندر ایسی چیزیں جان بوجھ کر کی گئیں کہ ایک چیز جس کو وہ روک سکتے تھے اس کو نہیں روکا گیا. تو جو 19 فروری سے 23 فروری تک کا کاریج تھا, 22 فروری تک کو جاری رہا دہلی میں. تو اب اسی طریقے سے یہاں پہ بھی رہا. تو ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. جس گروپوں میں یہ پھیلے ہیں, یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلے ہیں, تو واٹس ایپ کو جو چلا رہے ہیں, جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. کرغستان کی گورنمنٹ کو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو فائن کریں, اتنا فائن کریں کہ وہ آئندہ سے ہو نہ سکے. اور دوسرا ہے مانیٹرنگ کا. دیکھیں 400 بندوں کا اکٹھا ہونا کسی جگہ پہ ان نیچرل طریقے سے ڈنڈوں کے ساتھ, ان کے آپ ڈنڈے دیکھیں گے تو وہ پائپوں کے برابر ہیں. 8-8 فٹ کا ڈنڈا ہے ان کے پاس, جو لوہے کا آئرن راڈ ہے. تو جب آئرن راڈ کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی سڑک پہ نکلتا ہے تو اداروں کو پتہ لگ جاتا ہے وہ کوئی اتنا کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے. ان کی جو آبادی ہے وہ 27.3 پر اپنا کلومیٹر ہے, کوئی اتنی یہ آبادی نہیں ہے, ایریا بہت زیادہ اس کا آبادی کے لحاظ سے. تو جب اتنی ہیوج 300-200 لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو وہ سوئی تھی, بھنک پڑ جانی چاہیے تھی کہ کیا چل رہا ہے. اچھا یہ 300-400 لوگ جو یہ پھر 1200 میں کنورٹ ہو گیا, پھر بھی ایجنسیاں ان کے نہیں جاگیں. تو لیکن سر اگر ایجنسیز ایسے جس طرح آپ نے وہ اشارتاً بتایا ایجنسیز ایسی تھی, تو پھر امبیسی بھی ہماری اسی حالت میں تھی. اس کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ 100-200 400 1100 تک لوگ چلے گئے آئینی راڈز لے کے. دیکھیں امبیسی تو نہ سیٹلائٹ سے واچ کر رہی ہے, نہ اس کے پاس کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہے کہ اس کو 1 منٹ میں خبر ہو جائے. ہاں جب یہ انسیڈنٹ ہوا اور توڑ پھوڑے, دیکھیں پہلے مرحلے میں تو لوگ اندر چڑھے تھوڑے سے, انہوں نے پاکستانیوں کو پکڑ کے گھسیٹا 4th فلور سے 5th فلور سے نیچے. جب وہ نیچے لے کے گئے تو اس عرصے میں ہماری امبیسی کو بے تحاشا کالز چلی گئی ہوں گی. اس عرصے میں امبیسی کو چاہیے تھا کہ وہ بڑا پرو ایکٹیو ہو کے, اور ایون امبیسڈر صاحب کو میں بار بار کہوں گا, میں اگر امبیسڈر ہوتا تو میں گاڑی نکال کے پہنچ جاتا ہوں ان کے جو بھی آئی جی ٹائپ کا مقصد یہی تھا. وہاں پہ بھی جو آئی جی ٹائپ آفیسر ہے یا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی جیسے وہاں پہ جو بھی ہوں گے, ہم جا کے ان کے پاس بیٹھ جاتے کہ بھائی آپ کرو,
یا کیا کر رہے ہو آپ؟ تو جو جتھا اپنی فورس بڑھا رہا ہے، طاقتور ہوتا جا رہا ہے، 200 300 500 1200، تو یہ وہاں پہ رک جاتا. میرا خیال یہ ہے کہ جو مطلب کرائم بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں نے پرو ایکٹیو کام نہیں کیا، کیونکہ ان کو کالیں تو بچوں کی دیکھیں، جہاں پہ وہ 3 بچے جن کے میڈیا نے ہلاکتوں کی، کیونکہ وہ زمین پہ بے سود پڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے شاید انہوں نے یہ کیا ہوگا، جو ٹویٹر پہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں. اچھا، اب ان کی پہلے تو چیخیں آ رہی ہیں مجھے بچا لو مجھے بچا لو مجھے، اور یہ مارے چلے جا رہے ہیں، دونوں طرف سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں جیسے آدھا توڑ دیں گے بیچ میں سے، تو آوازیں مسلسل آ رہی ہیں، پھر یہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں. تو خدا نہ خواستہ عین ممکن ہے کہ کوئی ہلاکت ہو گئی ہو جس طرح کا نہیں، جب تشدد ہو رہا ہے؟ کنٹراڈکشن آ گئی تو میں تو اس چیز پہ یقین کرتا ہوں، اداروں پہ، ان کے اداروں پہ بھی اور اپنے اداروں پہ بھی، کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ نہیں ہے. اچھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ضرور کہ جس طریقے کا تشدد ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دکھایا گیا ہے، جو ہمارے ایک دو ڈاکٹروں نے بھی اپلوڈ کیا ہے، تو وہ بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاں، وہ آدمی دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ انر جو ڈیمیج ہے وہ اس قدر ہو گیا ہوگا کہ یہ بچے دوبارہ شاید سیدھے طریقے سے بیٹھ بھی نہ سکیں. دیکھیں، آئرن راڈ کسی کے سر پہ مار دیں 8-10 فٹ کی تو کیا بچے گا؟ پیچھے کیا بچے گا؟ تو بہرحال اللہ کرے صحت مند ہو، ٹھیک ہوں، لیکن بہت ہاربل ہے اور ایسے انسیڈنٹ دوبارہ نہیں ہونے چاہیے، اور کرغزستان کی گورنمنٹ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتانا چاہیے کہ کون لوگ تھے، کیا واقعہ تھا، پس منظر میں کیا تھا، واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ہماری طرف کیوں کنورٹ ہوا. اور ہمارے فارن آفس جو ہے اس کو کم از کم ایک ایسی پالیسی بنا لینی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی ایشو اگر پوری دنیا میں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے یا پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، کہیں پہ جا کے بغیر وجہ کے، بغیر ان کا کوئی کسی قسم کا اس ایشو میں لینا دینا بھی نہیں ہے، اور اچانک سے ایک جتھا آ جاتا. میں یہاں پہ ایک تجویز اور دوں گا کہ اگر اس طرح کا انسیڈنٹ آئندہ کبھی ہوتا ہے، اگر اس طرح کا خدا نہ خواستہ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر بھی بے تحاشا ٹیلی فون نمبر اناؤنس کرے. دیکھیں، ابھی جیسے ایمبیسی وہاں پہ محدود ہے، ہم یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 8 لوگ تھے، 2-4 ٹیلی فون ہوں گے، تو 1-2 نے اس کے لیے وقف کر دیے. تو آئندہ سے فیوچر میں ہمارا فارن آفس اور ہمارے کوئی ڈپارٹمنٹس یہ آپس میں کولیبوریٹ کریں، اور وہ وہاں پہ اپنا ایک ایمرجنسی نمبر ڈکلیئر کریں جہاں پہ بے شمار کالز ان انٹرپٹڈ آئیں. دیکھیں، وہاں پہ ایک ٹیلی فون ہے، کال اور یہ بزی ہو گیا، 500 فون سنے، چوک ہو گیا سسٹم. تو یہاں پہ انٹیریئر ڈپارٹمنٹ، فارن آفس اور ایسے 2-3 جو بھی ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ مل کے ایمرجنسی نمبر ڈکلیئر کریں فیوچر میں، جہاں کہیں بھی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو، اور پھر ہماری یہاں سے منسٹری جو ہے وہ کانٹیکٹ کرے وہاں کی منسٹری سے، وہ بیٹر کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں، میں بھی کہ اسحاق ڈار صاحب کہیں پلین میں ہوں تو ان کو پتہ ہی نہ لگے، ہو سکتا ہے کہ نیچے ان کا سٹاف تو موجود ہاں، تو اس کو دیکھیں. اب جو 500 فون سن رہا ہے وہ یہاں کب بتائے گا؟ 8 کا سٹاف ہے، ہم اس پہ رسپانسبلٹی یہ تو ان پہ ڈالتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ گئے یا نہیں گئے وہ بتا دیں گے، لیکن اس پہ ہمارے جو یہاں کے ادارے ہیں ان کو بھی پرو ایکٹیو ہونا چاہیے کہ وہ بھی ایمبیسی سے رابطے کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے، اور اس کے مطابق یہ ریئیکٹ کریں، اور یہ بھی کانٹیکٹ کریں. دیکھیں، کہاں ایمبیسڈر کا رابطہ کرنا، کہاں پرائم منسٹر کا رابطہ کرنا. اگر ہمارے وزیر اعظم اطلاع ملتے ہی ٹویٹر پہ بیان جاری کرنے کی بجائے بہتر ہوتا کہ وہ ان کے پرائم منسٹر سے بات کرتے کہ بھائی ہم ڈائریکٹ اٹیک کا نشانہ بن گئے ہیں. اور یہ بھی ہمارا 9/11 ہی ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ یہ 18 ہے. ہاں، یہ بھی 18 آگے 11 کی جگہ آپ لگا لے 18/5 ہے. ہاں، تو ہمارا بھی 18/5 ہے. تو یہ اسی طرح کا، یہ کیونکہ ہر ملک کہتا ہے ہمارا یہ، کوئی کہتا ہے یہ بومبے 5/11 ہے، کوئی کہتا ہے فلانا 11 ہے، تو ہم بھی اس کو 18/5 کہہ لیتے ہیں. اوکے سر، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا، اور اینڈ پہ سب سے بیسٹ بات یہ ہے آج کے کرغزستان والے ایشو کے اوپر سر شعیب مرغوب صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ جیسے فارن منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری اور ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کی آپس میں انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے کوئی ان کا میکنزم ہونا چاہیے، اور کوئی ایمرجنسی ان کی ایک ایسا وہ بنا دیں، کوئی واٹس ایپ گروپ بنا دیں، یا کچھ ایسی کوئی ایسا فورم بنا دیں تجویز کر، جہاں پہ پوری دنیا میں کہیں پہ پاکستانیوں کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہو تو وہ آپس میں ان کی انفارمیشن شیئرنگ جو ہے وہ فوری طور پہ ہو، اور فوری طور پہ اس ایمبیسڈر کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور اس ملک کی گورنمنٹ کے جو ہائی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ معاملات کنٹرول کیے جا سکیں. آج کا پروگرام یہیں پہ ختم کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. حامد بہلول اور شعیب مرغوب صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.